बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वक्फ बिल के मुतालिक जो बहस चल रही थी, इसमें सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है और बहुत सारी बातें इसमें आई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने जो सवाल वक्फ तरमीमी एक्ट के वकीलों से पूछा और उसमें जो जवाब दिया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस भी हैरान रह गए और जो दलील पेश की उसमें भी हैरान हो गए। क्या है पूरा वीडियो, आपको ऑडियो में सुनाते हैं। वक्फ बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई हो रही थी। सरकार को ज़बरदस्त झटका लगा। सीजीआई के पूछे गए सवालों का कुछ भी जवाब नहीं दिया जा रहा था। कपिल सिब्बल, राजीव धवन और एमएस सिंघवी ने मजबूत दलीलें पेश की और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पिछले सीजीआई संजीव खन्ना ने सरकार को फटकार लगाई थी, उसी तरह आज बीआर गवई भी ज़बरदस्त फटकार लगाने वाले हैं। कल तक जो बहस हुई, इसमें मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है ज़बरदस्त रहा और देश भर के मुसलमानों को उम्मीद है कि वक्फ तरमीमी बिल का जो फ़ैसला है मुसलमानों के हक़ में आएगा। आज बहस की जो शुरुआत है कपिल सिब्बल ने की और कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में नॉन मुस्लिम को ज़्यादा रखा गया है। 12 से ज़्यादा सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। मुसलमान सिर्फ 10 या उससे भी कम रह जाएंगे और वो बोर्ड का जो मामला है मजहबी मामला है। दूसरी कम्युनिटी के मामले में ऐसा नहीं है। कपिल सिब्बल की तरफ से इस दलील को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने कहा, ऐसा तो नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 ही नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे। जैसा कि मैंने इस अमेंडमेंट एक्ट को देखा है। उसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा, अगर आपका ऑब्जर्वेशन ये है कि सिर्फ 4 ही नॉन मुस्लिम होंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, तो फिर आप इसकी वजाहत कर दीजिए। आप फैसले में ये लिख दीजिए कि नए वक्फ तरमीमी एक्ट में सिर्फ 4 ही नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के अलावा। तब कपिल सिब्बल ने कहा, यही तो हमारा एतराज़ है कि इस कानून में गड़बड़ है। इसके अलावा आज हुकूमत के एक झूठ का भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कपिल सिब्बल ने बेनकाब कर दिया। दरअसल जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि जो बिल है पार्लियामेंट में पास हो के आया है, पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई और वोटिंग के ज़रिए बिल पास हुआ, तब क्यों आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका जो तीसरा सेक्शन है वो सिरे से इल्लीगल है, कानून के ख़िलाफ़ है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जी हाँ, जो बिल कॉपी सर्कुलेट की गई थी, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बिल की कॉपी दी गई थी, उसमें तीसरा सेक्शन नहीं था और जो अब एक्ट बन चुका है उसमें तीसरा सेक्शन भी मौजूद है। और ये सीरियस लीगल, ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस भी हैरान हो गए और कह पड़े कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या? इस तरह भी लोगों को गुमराह किया जा सकता है? और ये जो बहुत बड़ा झूठ था सरकार का, वो बेनकाब किया। कपिल सिब्बल ने ये भी दलील दी कि इस कानून में 5 साल के मुस्लिमों के मेंबर होने की शर्त है, जबकि दूसरी कम्युनिटी में नहीं है। ऐसा क्यों है? इसके बाद कपिल सिब्बल से जज ने सवाल करते हुए कहा कि जब आप बार बार ये दलील दे रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को ही मेंबर होना चाहिए, क्योंकि ये खालिस मुसलमानों का मामला है, रिलीजियस मामला है, किसी और का मामला नहीं है। कपिल सिब्बल ने दलील में ये कहा था कि जो मस्जिद का मामला है, जो वक्फ का मामला है, ये एक सेकुलर मामला नहीं है, खालिस मजहबी इस्लामी अकीदे का मामला है। तो सीजीआई बीआर गवई ने काउंटर करते हुए बुद्धगया के बारे में पूछा, आपका क्या ख्याल है? बुद्धगया में तो सारे हिंदू मेंबर हैं, वहाँ दोनों होते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे पता था, क्या आप मुझसे ये बुद्धगया के बारे में सवाल करेंगे और मैं आपको
بتانا چاہتا ہوں کہ بدھ گیا ایکٹ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بدھسٹ اور ہندو دونوں کے لیے ورشپ پیلس ہے، لیکن جو مسجد ہے اس کا معاملہ ہندوؤں، بدھسٹوں، سکھوں سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے اس معاملے کو گیا کے معاملے سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ کپل سبل نے جو مضبوط دلیل دی اور چیف جسٹس آف انڈیا نے بھی ان دلیلوں کو سیریس لیا، اس کے بعد مشہور وکیل راجیو دھون بھی سپریم کورٹ آف انڈیا میں کھڑے ہوئے اور راجیو دھون نے کہا کہ آخر وقف بل کے معاملہ کو سمجھنے میں اتنی دشواری کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا کیا جا رہا ہے؟ کوئی بھی مسلمان جب اپنی پراپرٹی اللہ کے نام وقف کرتا ہے، ڈونیٹ کرتا ہے تو پراپرٹی وقف ہو جاتی ہے۔ جس طرح کوئی ہندو اپنی زمین کو مندر کے نام دان کرتا ہے تو مندر کی پراپرٹی ہو جاتی ہے۔ سبھی مسلمان اس پر دعویٰ نہیں کرتا، پھر وقف کے معاملے کو اتنا کیوں پیچیدہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ تو بالکل صاف مسئلہ ہے۔ راجیو دھون نے ایک اور دلیل دی، میرا ایک سکھ کلائنٹ ہے جو وقف کرنا چاہتا ہے، اب اس کو کیسے روکا جائے کہ تم وقف نہیں کر سکتے؟ اور اگر اس کو وقف کرنے سے روکا گیا تو یہ آئین آرٹیکل 15 کے وائلیشن ہے، جس میں کلچر کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ راجیو دھون نے یہ بھی کہا کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا تھا اور بابری مسجد کا فیصلہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے سنایا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جو وقف بائی یوزر ہے وہ بھی وقف کا ہی حصہ رہے گا، یعنی جو مسجد مدرسہ کی زمین ہے وہ وقف کی ہی پراپرٹی مانی جائے گی۔ وقف بائی یوزر کو بابری مسجد کے فیصلے میں وقف قرار دیا گیا تھا، اور اب یہ جو نیا قانون بنا ہے وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025، تو یہ بابری مسجد پر جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا فیصلہ تھا اس فیصلے کی خلاف ورزی ہے، اور اس بنیاد پر بھی یہ جو قانون ہے اس کو پریکٹس میں نہیں لانا چاہیے۔ راجیو دھون نے بھی دلیل دی اور کہا کہ یہ جو وقف ترمیمی بل ہے یہ آرٹیکل 25، 26، 29 ریلیجیس آزادی، کلچر آزادی اور ان سب کی جو ضمانت دی گئی ہے ان سب کی خلاف ورزی ہے۔ راجیو دھون کی دلیلیں سننے کے بعد CJI BR گوئی نے کہا کہ آپ کو آج دیکھ کر، آپ کی ہیئرنگ کو دیکھ کر بہت اچھا لگا اور کافی دنوں کے بعد میں نے آج سنا ہے۔ بہت ہی مشہور وکیل ہیں سنگھوی، جو کانگریس کے بھی سینئر نیتا ہیں، انہوں نے بھی کئی ایویڈنس دی اور انہوں نے سب سے پہلے وقف بائی یوزر کا مسئلہ اٹھایا اور کہا زیادہ تر جو وقف کی پراپرٹی ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اب اس قانون کی وجہ سے وقف بائی یوزر ختم ہو جائے گا اور مسجد کو خطرہ ہوگا، لیکن یہ قانون مندر گرودوارا کے لیے نہیں ہے، صرف اس کے لیے کیوں ہے؟ مسٹر سنگھوی نے ایک اور دلیل دی اور کہا کہ اس قانون کے بعد انصاف حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کسی بھی زمین پر DM کا اپنا دعویٰ ہوگا اور DM کے دعویٰ کی وجہ سے اس زمین کا جو وقف کا اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر عدالت میں جب تک مقدمہ چلے گا جب تک عدالت کا فیصلہ آئے گا اس سے پہلے ہی اس کے وقف کا جو اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا، جو جھگڑا بھی شروع نہیں ہوگا اور جھگڑا شروع ہونے سے پہلے ہی وہ جو پراپرٹی ہے وقف کی نہیں رہ پائے گی، اور یہ جو ہے انصاف سے روکنے والا ہے۔ ایک سیکولر ملک میں امریت سے بھی خطرناک قانون ہے۔ اس کے بعد ایم اے سنگھوی نے یہ بھی کہا کہ رجسٹریشن کا جو اس میں جال بچھایا جا رہا ہے وہ لوگوں کو پریشان کرنے والا ہے، عدالت کے چکر کاٹنے والا ہے اور مسلمانوں کی جو پرابلم ہے اس سے اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمان اپنی جو پراپرٹی اللہ کے نام وقف کرتا ہے دان یا عطیہ کہا جاتا ہے، تو اس پر 5 سال مسلمان ہونے کی شرط کیوں؟ مسلمان میں دان کرنا، عطیہ کرنا ایک عقیدہ ہے، ایک ثواب کا کام ہے، اور جیسے ہی ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، صدقہ کرنا
صدقہ دینا اس کے لیے ضروری ہے، صدقۃ الفطر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح زمین وقف کرنے کا معاملہ ہے، اب یہ شرط لگانا کہ 5 سال کے لیے پریکٹسنگ مسلم ہو، یہ اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے، مسلمانوں کو ان کے اپنے مذہب سے روکنے والا ہے، اور یہ سیدھے آرٹیکل 15 کا وائلیشن ہے۔ تو یہ بڑی مضبوط دلیل دی گئی۔ اس کے علاوہ کپل سبل نے اپنی دلیل میں سنبل شاہی جامع مسجد کا حوالہ دیا اور کہا جو 1995 کا وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ اگر وقف کی کسی پراپرٹی پر کوئی تنازع ہے، پہلے اس کا سروے کیا جائے گا، 1 سال تک کا وقت لیا جائے گا اور اس کا جو معاملہ ہے وہ چلے گا، چھان بین ہوگی، عدالت میں کیس چلے گا، اور ان سب کے باوجود جو وقف کا اسٹیٹس ہے اس کے وقف کے اسٹیٹس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ زمین ASI کی ویب سائٹ پر بھی آ جاتی ہے، اس کے باوجود اس کا جو وقف کا اسٹیٹس ہے وہ باقی رہے گا۔ لیکن اس نئے قانون کی وجہ سے جیسے ہی کسی وقف کی پراپرٹی کا خواہ مسجد ہو، درگاہ ہو، اس کا سروے شروع ہو جاتا ہے تو وہ ASI کی ویب سائٹ پر آ جائے گی وہ زمین، اور پھر اس کا وقف کا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا، جو 1995 کے وقف ایکٹ کے خلاف ہے، اور یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے۔ سنبل جامع مسجد کی انہوں نے مثال پیش کی اور کہا کہ پچھلے سال نومبر 2024 میں سنبل شاہی جامع مسجد کے سروے کا آدیش وہاں کی ایک عدالت نے دے دیا تھا، اور اس کے باوجود اس کے وقف کا اسٹیٹس ختم نہیں ہوا۔ ابھی سروے پر پورا فیصلہ بھی نہیں آیا، الہ آباد ہائی کورٹ میں مسئلہ گیا، سپریم کورٹ میں جائے گا، اور اس کے باوجود ASI نے اس قانون کا سہارا لے کر وہاں اپنا بورڈ لگا دیا۔ اس کو ASI نے اپنی پراپرٹی قرار دے دیا ہے اور اس کے وقف کے اسٹیٹس کو ختم کر دیا ہے، جو یہ سب سے خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ کپل سبل نے یہ بھی دلیل دی اور کہا کہ اب تک یہاں آ رہا تھا، دلیل دی اور کہا کہ اب تک یہ آ رہا تھا کہ وقف کی شناخت کا طریقہ یہ تھا کہ جو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی ہے، وقف کی پراپرٹی رہے گی، وقف کی جائیداد رہے گی، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، کوئی وقف کی پراپرٹی ہے، کوئی درگاہ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے اور وہ وقف کی پراپرٹی ہے، لیکن اگر وقف ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہے تو قانونی کارروائی کے طور پر اب تک صرف سیکریٹری یا متولی کو اس کے عہدے سے ہٹایا جاتا تھا اور وقف ایکٹ میں اس کا رجسٹریشن کرا جاتا تھا۔ لیکن اس نئے قانون کے مطابق کہ اگر کوئی 400-500 سال سے مسجد ہے، درگاہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ وقف کی جائیداد ہے، اس کے باوجود اگر وہ وقف میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کے سیکریٹری کو ہٹایا نہیں جائے گا، بلکہ اس جگہ کو ہی وقف کی پراپرٹی کو ہی وقف کی پراپرٹی نہیں مانا جائے گا اور سرکاری ڈپارٹمنٹ اس کو اپنا پراپرٹی قرار دے دے گا۔ یہ سب سے بڑا وائلیشن ہے آئین کا۔ اس قانون میں کپل سبل نے دلیل دی، اس کے علاوہ مسٹر سنگھوی نے ایک اور مضبوط دلیل دی اور انہوں نے کہا کہ جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے یہ ورشپ ایکٹ کے خلاف ہے۔ 1999-1991 میں بھارت کی پارلیمنٹ نے 2/3 میجورٹی سے ایک قانون پاس کیا تھا جس کو 1991 ورشپ میں واضح طور پر موجود ہے کہ 15 اگست 1947 کو انڈیا میں جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی، جس مذہبی مقام کا جو اسٹیٹس تھا وہی برقرار رہے گا اور بابری مسجد کو اس سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اب اس قانون کی وجہ سے جو وقف کی ایک پراپرٹی پہلے سے موجود ہے، مسجد ہے، یہ قانون اس کے اسٹیٹس کو بدل دے گا، تو ورشپ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آج تمام وکیلوں نے خواہ کپل سبل، مسٹر راجیو سنگھ دھون،
مسٹر سنگھوی ہوئی، ان سب نے مضبوطی کے ساتھ دلیل پیش کی۔ ان سب نے ہر طرح کے نکات کو سامنے رکھا اور سپریم کورٹ آف انڈیا کے دونوں جج یعنی CJI BR گوئی اور AJ مسیح نے سیریس لیا، اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ آپ کی جو دلیلیں ہیں، آپ کے جو پوائنٹس ہیں، کافی مضبوط ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جو لوگ وہاں موجود ہیں، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس وہاں موجود ہیں، دوسرے موجود ہیں، تو کورٹ روم میں سے جو اپڈیٹ سامنے یہ آ رہی ہے کہ پہلے سے زیادہ آج مضبوطی سے دلیلیں دی گئی ہیں، اور BR گوئی نے تمام کے تمام دلیلوں کو سیریس لیا، اور امید یہی ہے کہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ آئے گا، اور سرکار کے پاس ان باتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا کہ سرکار کا جھوٹ بے نقاب آج پھر سے کر دیا۔ تمام وکیلوں نے اور سپریم کورٹ آف انڈیا کے ججز نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، ایڈمٹ کر لیا ہے کہ سرکار نے جھوٹ بولا کہ بل کی کاپی کچھ اور سرکولیٹ کی گئی تھی، اور ایکٹ میں جس قانون کو تبدیل کیا گیا کچھ اور ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا، اور امید یہی ہے کہ آج بھی زبردست جھٹکا لگے گا۔ 4 بجے تک کا جو ٹائم تھا وہ مسلم پٹیشنر کو دیا گیا تھا، اس کے بعد کا جو ٹائم ہے سرکاری وکیل کو دیا جائے گا۔ خود BR گوئی نے کہا کہ ہم نے صرف 2 گھنٹے کا وقت دیا تھا، لیکن 4 گھنٹے تک آپ لوگوں نے گفتگو کر لی، اب دوسروں کو دیا جائے گا۔ ایک اور بڑی خبر یہ جان لیجئے کہ کیرل حکومت نے بھی سپریم کورٹ آف انڈیا میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پٹیشن دائر کر دیا، اور کیرل کی ہندو سنگٹھن نے بھی وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پٹیشن دائر کیا ہے، اور یہاں سے مسلمانوں کا جو دعویٰ ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔